नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम के इरशादात से नमाज फ़र्ज़ का एक ख़ास वक्त जुदागाना मुक़र्रर फ़रमाया कि न उससे पहले नमाज की सीहत न उसके बाद ताख़ीर की इजाज़त। ज़ुहरैन, अरफ़ा और इशाएन मुज़दलिफ़ा के सिवा, यानी मैदान अराफ़ात में ज़ुहरैन की नमाज अदा करना और मुज़दलिफ़ा में इशाएन की एक साथ अदा करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो अहादीस मुतवातिरा हैं उनसे साबित है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से साबित है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो किया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक किया। अब ना हम वहाँ पर अक़ल के जो है ना घोड़े दौड़ाएंगे और ना ही क़ियास के जो है ना हम वहाँ पर जो है अंबार लगाएंगे, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो अमल खा के ख़िलाफ़ क़ियास हो, ख़िलाफ़ अक़ल हो और फिर मुतवातिर उम्मत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करती चली आ रही हो और इस पर इजमा की शक्ल जो है वो पैदा हो चुकी हो, तो बहरहाल ज़ुहरैन फिल अरफ़ा, इशाएन फिल मुज़दलिफ़ा के अलावा कहीं भी किसी जगह पर भी जो है वो नमाज जमा बैन सलातैन फिर तक़दीम, यानी दो नमाज़ों को वक्त से पहले पढ़ लेना, ये भी जायज़ नहीं है। ये भी नुसूस क़तइया के ख़िलाफ़ है, ये भी अहादीस मुतवातिरा के ख़िलाफ़ है। और जमा बैन सलातैन फिर ताख़ीर, यानी नमाज का वक्त गुज़र जाए, बैठा हुआ है, बंदे को खौफ तक नहीं है कि नमाज का वक्त जा रहा है, बंदे के चेहरे पर जो है वो परेशानी तक नहीं है कि नमाज का वक्त जा रहा है। क्यों? कि वो ये समझता है कि जमा बैन सलातैन फिर ताख़ीर, वक्त ज़ाय करके, वक्त से बेवक्त करके और ज़ोहर को टाल के असर में जा कर के पढ़ लेना और असर को टाल के मगरिब में जा कर के पढ़ लेना और मगरिब के वक्त को टाल करके इशा के वक्त में अदा कर लेना, ये जो है जमा बैन सलातैन फिर तक़दीम, जमा बैन सलातैन फिर ताख़ीर जो है ये जायज़ नहीं है। इस पर जी कई दलाइल मौजूद हैं। और एक होता है जमा बैन सलातैन फ़िअली, जमा बैन सलातैन जो है वो सूरी। तो मैं आपको बता रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात की रोशनी में ज़ुहरैन फिल अरफ़ा, इशाएन फिल मुज़दलिफ़ा के सिवा दो नमाज़ों का क़सदन एक वक्त में जमा करना सफ़रन हज़रन हरगिज़ किसी तरह जायज़ नहीं। कुरान अज़ीम, अहदीस सिहा, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मुमानअत पर शाहिद अदल हैं और यही मज़हब मुहज़्ज़ब है। नातिक़ बिल हक़ व सवाब, मुवाफ़िक़ुर राय बिल वही वल किताब, अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर आज़िम सहाबा और अजिल्ला ताबिईन जो है इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जमए सलातैन फिर तक़दीम, वक्त से पहले नमाज पढ़ना, और जमए सलातैन फिर ताख़ीर, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ना, ये जो है जायज़ नहीं है। और वक्त पर नमाज पढ़ना, टाइम पर नमाज पढ़ना, ये इजमाए उम्मत है, इस पर इजमाए
आइम्माए मुजतहिदीन है इस पर, आइम्माए अरबआ का इजमा है इस पर कि वक्त पर जो है वो नमाज पढ़ी जाए, और वक्त से नमाज को हटा करके अदा करना, उसके लिए वईद शदीद जो है पिछले दर्स में हमने आपके समाअतों की नज़र कर लिया था। और माशाअल्लाह आप दोस्त जो है इस पैगाम को आम करें कि लोग नमाजें ज़ाय ना करें, इस पैगाम को आम करें कि लोग नमाजें वक्त पर अदा करें, इस पैगाम को आम करें कि लोग जो है अपने नमाजों में गाफिल और कासिल और सुस्ती और कुसलान का जो है वो मुजाहरा न करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्त पर और टाइम पर जो है नमाज अदा करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। जमे फ़िअली क्या है, जमे सूरी क्या है? फाज़िल बरेलवी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिज़ुल बहरैन अल वाक़ि अन जमे सलातैन में इरशाद फरमाते हैं जमे फ़िअली जिसे जमे सूरी भी कहते हैं, वाक़े में हर नमाज अपने वक्त में वाक़े हो मगर अदा में मिल जाए। जैसे ज़ोहर अपने आखिर वक्त में पढ़ी कि उसके ख़त्म पर वक्त असर आ गया, अब फ़ौरन असर अव्वल वक्त में पढ़ ली हुई तो दोनों नमाजें अपने अपने वक्त पर हैं मगर फ़िअलन और सूरतन मिल गई हैं। इसी तरह मगरिब की नमाज में देर की यहाँ तक कि शफ़क़ डूबने पर आई, उस वक़्त पढ़ी, इधर नमाज से फारिग हुए, शफ़क़ डूब गई, इशा का वक्त आ गया और पढ़ ली। ऐसा मिलाना जमे सूरी है, ऐसा मिलाना जमे फ़िअली है। फरमाते हैं बिउज़्र मर्ज़िन व ज़रूरत सफ़रिन बिला शुबहा जायज़। फरमाते हैं अगर मर्ज़ की वजह से, खौफ की वजह से या ज़रूरत सफ़र की वजह से या हर्ज की वजह से अगर कोई शख्स जमे सूरी जमे फ़िअली यानी दो नमाजों को अपने अपने वक्त पर पढ़ता है मगर एक वक्त को आखिर में लाता है कि इधर से पहले वक्त की नमाज अदा की, फ़र्ज़ अदा किए और दूसरी नमाज का अव्वल वक्त शुरू हो गया, अब दूसरी नमाज पढ़ ली, तो ये सूरतन और फ़िअलन तो जमा हो गए हैं। हकीकतन ये जमा बैन सलातैन ना ही तो फिर तक़दीम है और ना ही फिर ताख़ीर है, और ये जमा बैन सलातैन फिल फ़िअली व सूरी है, जमा सलातैन फिर तक़दीम व ताख़ीर नहीं है। और हमने इजमा पर पिछले दर्स में बाकायदा तौर पर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद मजीद और अहदीस मुक़द्दसा, अहदीस सहीहा मुतवातिरा आपके समाअतों की नज़र की थी। और इस पर मैं आपको वो हदीस मुबारका जो पिछले दर्स में भी हमने पढ़ी थी अब दोबारा समाअत फरमा लें। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमअु बैन सलाति ज़ुहर वल असर इज़ा काना अला ज़हर सैरिन व यजमअु बैन अल मग़रिब वल इशा। ये हदीस मुबारक थी जो आपके सामने रखी गई थी, और इस पर मुफस्सिर शहीर हज़रत मुफ्ती अहमद जर खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ा खूबसूरत तबसरा फरमाया है और तत्बीक दी है, और जमे सूरी और जमे फ़िअली और जमे हकीकी का जो फ़र्क है उसको पेश नज़र रखा है। कहते हैं यानी सफ़र करने की हालत में ज़ोहर और असर, इसी तरह मगरिब और इशा यूं जमा फरमाते कि ज़ोहर आखिर वक्त में पढ़ते, असर अव्वल वक्त में, यूं ही मगरिब आखिर वक्त में अदा करते और इशा अव्वल वक्त, यानी हर नमाज अपने वक्त में अदा होती। ये सूरतन जमा हुई और फ़िअलन जमा हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि असर ज़ोहर के वक्त में पढ़ लेते और इशा मगरिब के वक्त में, यानी जमे हकीकी मुराद नहीं है।
اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے ہمارا جو پچھلا درس ہے، آپ اگر دوبارہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو نصوص قطعیہ اور نصوص جو ہے احادیث متواترہ جو ہے اس سلسلے میں مل جائیں گی، اور انہی کو جو ہے مفسر شہیر علیہ الرحمت جو ہے نقل فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر ایک طبرانی شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء اس طرح جمع فرماتے کہ مغرب اس کے آخر وقت میں پڑھتے، عشاء اول وقت میں پڑھتے۔ پھر امام بخاری نے حضرت سالم سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب پڑھتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر کے عشاء پڑھتے۔ نسائی میں ایک طویل حدیث نقل کی جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مغرب کی نماز کے لیے جب اترے، جبکہ شفق قریب غروب تھی، مغرب پڑھی تو شفق غائب ہو گئی، شفق کے غائب ہوتے ہی عشاء پڑھ لی۔ تو وہ حدیثیں اس حدیث کی شرح ہیں اور احناف کے بالکل خلاف نہیں ہیں، بلکہ حق یہی ہے، کیونکہ جمع تقدیم کے قائل جو ہیں احناف نہیں ہیں، اور جمع تاخیر کے جو قائل احناف نہیں ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ جمع تقدیم، جمع الصلاۃ فی التقدیم، جمع الصلاۃ اور فی التاخیر جو ہے اس کے قائل ہیں۔ اب آئیے جو ایک اور حدیث ہم نے اسی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھی تھی۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک اذا زاغت الشمس قبل ان یرتحل جمع بین الظہر والعصر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح کیا کہ عصر ظہر کے وقت میں پڑھ لیتے، اسی کا نام جمع تقدیم ہے، یعنی نماز اپنے وقت سے پہلے ادا کر لینا۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَن تَزِيغَ الشَّمْسَ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، جمع بین المغرب والعشاء۔ اس سے بھی یعنی ظہر عصر کے وقت میں پڑھ لیتے، اور اسی کا نام جمع تاخیر ہے، یعنی نماز کا وقت کے بعد پڑھنا، وقت ڈھل گیا، وقت نکل گیا، وقت قضا ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرنا۔ اس سے جو ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ فرماتے ہیں وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَن تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا رواہ ابو داود والترمذی۔ اور مفسر شہیر فرماتے ہیں یہاں پر یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے بظاہر ائمہ ثلاثہ کی تائید میں ہے، یعنی جمع حقیقی مراد ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں پر جمع حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ جمع صوری مراد ہے، جمع صوری مراد ہے۔ اب وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ ایک جو اہل فن ہیں اور اصول علم حدیث جانتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے اور ان کا یہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ اگر راوی کا عمل کچھ اور ہو جائے، مرویات کچھ اور ہو جائیں، تو ماننا پڑے گا کہ راوی جو عمل بعد میں کر رہا ہے اور جو روایت پہلے سے موجود ہے اس کے برعکس کر رہا ہے، تو یہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی تعویل ہو چکی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس میں یا تو حدیث وہ پہلے والی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، ناسخ یہ حدیث ہے، یا پھر کیا ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے دلائل قطعیہ اور احادیث متواترہ کے مقابلے میں آ کر کے
وہ حدیث مؤولہ بن چکی ہے اور حدیث مؤول پر بھی عمل نہیں کیا جاتا، تو راوی بھی عمل نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح تقریباً جتنے احادیث مبارکہ، بلکہ صحیح مسلم شریف میں ایک پورا باب ہے اور بہت کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں، اور صحت کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حدیثیں ٹھیک ہیں، صحت کے درجے پر ہیں، مگر اس پر ایک اعتراض ہے، میں انشاءاللہ آخر میں جواب دوں گا کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ حدیث صحت کے درجے پر تو موجود ہو اور سند کا جو صحت کا مدار ہے اس پر تو پوری اترے، مگر عمل کے اعتبار سے چھوڑ دیا جائے اور اس پر عمل متروک ہو جائے؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ انشاءاللہ العزیز آخر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس پر مفسر شہیر علیہ رحمت جو ہے کئی طرح کا تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو احادیث پیش کی جاتی ہیں جمع بین الصلاتین فی التقدیم، وقت سے پہلے پڑھ لینا، جمع بین الصلاتین فی التاخیر، وقت نکال کر کے پڑھ لینا، اس پر یہ فرماتے ہیں، اور مولا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر تبصرہ فرمایا ہے، اور علماء نے بھی اس پر تبصرہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو کہ ابو داود میں ہے، یہ حدیث جو کہ آپ کو سنائی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے یہ جمع بین الصلاتین اور فی التقدیم جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حدیث مبارکہ مؤول ہیں، تعویل ہو چکی ہے، شاذ کے درجے پر ہو چکی ہیں، درجہ غریب پر پہنچ چکی ہیں، سند کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے۔ وہ جیسے مولا علی قاری حنفی نے بھی یہ قول نقل کیا ہے، یہاں پر تیسری جلد میں فرماتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ حکیا عن ابی داود انہ قال لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم، کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داود جو کہ بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جمع تقدیم کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ امام زیلعی فرماتے ہیں قال ابو داود ولیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم، امام ابو داود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقدیم وقت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں حکیا عن ابی داود انہ انکر ھذا الحدیث، امام ابو داود نے سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، وحکی عنہ، اور یہ بھی ان سے مروی ہے انہ قال لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم، تقدیم یعنی تقدیم وقت یا جمع تقدیم میں کوئی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب مولا علی قاری نے جو عبارت نقل فرمائی ہے وہ بھی سماعت فرما لیں، وحکی عن ابی داود انہ قال لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم نقلہ میرک فہذا شہادت بضعف الحدیث، کہتے اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے مؤول ہے، اس حدیث میں ضعف موجود ہے، وعدم قیام الحجت للشافعی، اور کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بطور دلیل پیش کرنا اس حدیث کو وہ حجت باقی نہیں بچی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جمع تقدیم اور جمع تاخیر والی جتنے بھی حدیث پیش کی جاتی ہیں تو وہ مؤول حدیث ہیں، اور اہل علم جانتے ہیں۔ اب لا مذہب کو اس سے کیا تعلق ہے، لا دین کو اس سے کیا تعلق ہے؟ جو فقاہت حدیث، فقاہت فقہ اور فقاہت علم سے باغی ہو اور طاغی ہو، اس کو کیا پتا کہ فقہا نے ان احادیث میں تطبیق کیوں دی ہے، ان احادیث میں درمیانی راستہ کیوں نکالا ہے، اعتدال کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات پر
کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی منکر حدیث جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے انحراف نہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو بہانہ بنا کر کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ہے معاذ اللہ کوئی عیب جوئی یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا اصحاب الرجال کے اوپر یا اصحاب الروات کے اوپر یا سند حدیث کے اوپر یا متن حدیث کے اوپر یا علماء محدثین کی جو حدیث کی خدمت ہے اس کے اوپر وہ طعن و تشریح نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ احادیث مؤول ہیں۔ وہ احادیث کیا ہیں؟ مؤول ہیں۔ آئیے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ احادیث مؤول ہیں؟ اس پر بھی آپ کو میں علامہ ابن شوکانی جن کو لا مذہب لا دین، جن کا نہ قرآن کی سمجھ سے تعلق ہے، نہ حدیث کی فہم سے تعلق ہے، نہ فقہ کی فقاہت سے تعلق ہے، اور وہ ہر بندہ جو ہے وہ محدث بنا پھر رہا ہے، وہ غیر مقلد جو ہیں اور جو ائمہ مجتہدین کے مخالف ہیں اور احناف شوافی حنابلہ مالکیہ کہ اصول کی پیروی کرنے کو معاذ اللہ کار ابلیس کہتے ہیں، تو ان کا یہ مسلمہ اور مصدقہ صاحب ہیں علامہ شوکانی۔ نیل الاوتار میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اور ہمارے مارکیٹ میں جو ہے سوشل میڈیا ہے، مارکیٹ میں ایسے ایسے حدیث کے دشمن اور امت میں افتراق ڈالنے والے، امت میں جو ہے انتشار پھیلانے والے موجود ہیں، جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرب قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایسے بدبخت بھی ہوں گے، یصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح جو ہے وہ کسی اور عقیدے کی بات کریں گے، شام کو جو ہے کسی اور نظریے کی بات کریں گے۔ تو یہاں پر ایسے بکاؤ مال جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ایسا جو ہے وہ دین دشمن عنصر رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور دین دشمنی رکھنے والے عناصر جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہ حدیث پاک کبھی اس کو لے لیتے ہیں جو دشمن صحابہ کے حمایت میں ہوتی ہے، کبھی اس کو لے لیتے ہیں جو ہے اور جو ہے جو کہ لا مذہب لا دین کی حمایت میں ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ دین میں دراریں ڈال رہے ہیں، وہ دین میں شگاف ڈال رہے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ حدیث پاک پر دشمنان حدیث کو اور منکرین حدیث کو جو ہے حدیث پر طعنہ زنی کرنے اور تیشہ زنی کرنے کا ناپاک موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان شر پسند عناصر کے شر سے دین کو محفوظ رکھے، احادیث پاک کو محفوظ رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو محفوظ رکھے، اور علماء نے اور ائمہ مجتہدین نے، علماء اہل سنت نے جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبور پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صلے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی تا روز قیامت اور تا صبح قیامت جو ہے اللہ دین کو قائم باقی اور سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان علماء کی خدمات کا صلہ جو ہے ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین صورت میں عطا فرمائے۔ آئیے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہے ایک ایسا ہی سوشل میڈیا کا جو ہے بکاؤ مال۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى بالمدینة 87 الظہر والمغرب الظہر والعصر والمغرب والعشاء متفق علیہ، وفي لفظ للجماعة إلا البخاری وابن ماجہ جمع بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر۔ قیل لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته۔ یہ
اس باب کو کئی طریقے سے پڑھا گیا ہے، امتہو کو مفعول بھی پڑھا گیا ہے، فاعل بھی پڑھا گیا ہے. تو بہرحال یہ شوکانی ہے جو لا مذہب، لا دین اور مخالفین ائمہ مجتہدین اور دشمنان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مصدقہ ہے. اس حدیث کو یہ جو مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظہرین کو پڑھا من غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی خوف تھا نہ بارش تھی، اور عشاءین کو پڑھا نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی مطر تھا نہ کوئی حرج تھا اور نہ ہی سفر تھا. شوکانی نے لکھا ہے من غیر خوف ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا سفر. یہ شوکانی نے الفاظ جو ہے وہ نقل کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ دیکھیں خوف نہیں تھا، مطر نہیں تھا، حرج نہیں تھی اور جو ہے سفر بھی نہیں تھا، تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظہرین کو بھی اکٹھا پڑھا، عشاءین کو بھی اکٹھا پڑھا، تاکہ دشمنان صحابہ کو جو ہے وہ موقع دیا جائے، لو بھائی تمہارا راستہ بھی ہم نے ہموار کر دیا ہے، تمہارے لیے بھی ہم نے ایک جو ہے وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے معتبر مصادر اور ماخذ جو ہے اس میں سے لے آئے ہیں. تو حضرات محترم یہ بات یاد رکھیے گا، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جمع الصلاۃ بین فی التقدیم، جمع الصلاۃ فی التاخیر جو ہے وہ ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ حدیث جو آپ نے پیش کیا ہے تو اس پر علامہ شوکانی کا تبصرہ موجود ہے. علامہ شوکانی چند ایک دلائل اکٹھے کرنے کے بعد علامہ ابن حجر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ فل جمع السوری اولا واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر بھی سارے دلائل سننے کے بعد اور پھر احادیث قطعیہ متواترہ جو وقت پر نماز پڑھنے پر دلالت کرتے ہیں اور احادیث متواترہ جو وقت پر نماز ادا کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اس کے پیش نظر کہتے ہیں ان احادیث کی تعویل کی جائے گی. یہ حدیث معولہ ہے، تعویل کی جائے گی، ورنہ کیا ہوگا، خبر واحد کے ذریعے، خبر احاد کے ذریعے احادیث متواترہ کا نسخ ثابت ہوگا، جو کہ کسی بھی اہل علم کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور دلائل قطعیہ کا نسخ ثابت ہوگا جو کسی بھی اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو حافظ ابن حجر اور شوکانی بھی یہ کہتا ہے، حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوکانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان حدیث کو ہم معول قرار دیں گے، شاذ قرار دیں گے. صحت کا اعتبار دیکھ لیں گے، اگر میں نے جواب دینا اس کا. اب سنیے، وہ کہتا ہے وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ تَعْيِينِ حَمَلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْجَمْعِ السُّورِي. کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو بھی ہم جمع سوری پر محمول کریں، یعنی جس میں من غیر مطر ولا سفر، من غیر عذر ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر کے لفظ ہیں، اور بظاہر جمع بین الصلاتین ثابت ہو رہا ہے، مغربین ثابت ہو رہا ہے، عشاءین اور ظہرین ثابت ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کو بھی ہم جمع سوری پر محمول کریں گے، جمع فعلی پر محمول کریں گے. اس کا مطلب ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی نماز کو آخر وقت میں اور دوسری نماز کو ملے ہوئے اول وقت میں ادا کیا. اس کو جمع سوری کہتے ہیں اور جمع فعلی کہتے ہیں. دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بلفظ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. اللہ اکبر. فهذا
ابن عباس راوی حاضر الحدیث، کہتے ہیں یہی عبداللہ ابن عباس ہیں جس کی روایت پہلے آپ بیان کر رہے ہیں کہ بظاہر آپ جو ہے ظہرین اور عشاءین کو اکٹھا کرنے کی جو ہے اور دشمنان صحابہ کو جو ہے وہ موقع فراہم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں یہی راوی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، میں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ظہر اور مغرب، عشاء اور مغرب، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، تو حضور نے کیا کیا، اخر الظہر، ظہر کو آخر ٹائم، عجل العصر، عصر کو اول وقت میں، اخر المغرب، مغرب کو آخر وقت میں، عجل العشاء، اور عشاء کو آخر وقت میں پڑھا۔ آئیے یہ کہتا ہے ما رواہ من الجمع المذکور هو الجمع السوری، کہتے ہیں اس سے بھی پتہ چلا یہاں سے جمع سوری مراد ہے، جمع حقیقی مراد نہیں ہے۔ ومما یؤید ذلك ما رواہ الشیخان ان عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ابا الشعث اظنه اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال انا اظنه، کہتے ہیں کہ اس تائید میں، اس بات کی تائید میں کہ جمع سوری تو جائز ہے، جمع فعلی تو جائز ہے، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے گا، ہاں ایک کا آخر وقت دوسرے کا اول وقت یہ تو جائز ہے، مگر ایک کا بھی وقت آیا نہیں ہے پڑھ لیا جائے، اور ایک کا وقت جو ہے وہ نکل چکا ہے پھر جا کر کے پڑھیں گے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ پھر شیخین کی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا، عصر کو اول وقت میں پڑھا، مغرب کو آخر وقت میں پڑھا، اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا۔ وَمِنَ الْمُؤَيِّدَاتِ لِلْحَمَلِ عَلَى الْجَمْعِ السُّورِيِّ، یہ تیسری دلیل ابن شوکانی دے رہا ہے، جو لا مذہب لا دین، دشمنان ائمہ مجتہدین، دشمنان فقہا جو ہے ان کا یہ مسلمہ مصدقہ مولوی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، ما اخرجہ مالک فی الموطا والبخاری وابو داود والنسائی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة لغیر میقاتها الا صلاتین، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صاحب الوسادہ صحابی ہیں، صاحب النعلین صحابی ہیں، صاحب السفر والحضر، حضور کی سفر اور حضر میں ساتھی رہنے والے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نماز کا وقت ٹال کر کے، وقت نکال کر کے، اور یا نماز سے پہلے اول یعنی کہ ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، میں نے حضور کو کبھی بھی ایسے نماز پڑھتے ہوا نہیں دیکھا۔ ہاں دو مقامات ہیں کہ میں نے ظہرین فی العرفہ اور عشاءین فی المزدلفہ دیکھا ہے، باقی کچھ نہیں دیکھا۔ یہ شوکانی کہہ رہا ہے جمع بین المغرب والعشاء بالمزدلفہ۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے وَمِنَ الْمُؤَيِّدَاتِ لِلْحَمَلِ عَلَى الْجَمْعِ السُّورِي، کہتے ہیں جمع سوری پر ایک اور دلیل، ما اخرجہ ابن جریر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم پر تشریف لائے، فکان یؤخر الظہر، وہ آپ ظہر کو مؤخر کر رہے تھے، ویعجل العصر، عصر کو جو ہے اول وقت میں ادا کر رہے تھے، فیجمع بینہما، پھر ان دونوں کو جمع کر رہے تھے۔ تو یہ جمع سوری ہوتا ہے اور جمع فعلی ہوتا ہے، جمع حقیقی نہیں ہوتا۔ ویؤخر المغرب ویعجل العشاء، مغرب کو جو ہے وہ آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں، فیجمع بینہما وہذا هو الجمع السوری، یہ جملہ ہے ابن شوکانی کا، علامہ شوکانی کا۔ شوکانی کہتا ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی جماعت اور تابعین تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت جو تھی وہ جمع حقیقی کی قائل نہیں تھی، جمع سوری کی قائل اور حامل تھی۔ اس پر اس نے جو ہے ایک اور بھی دلیل لائے ہیں، کہتے ہیں مما يدل على ان الجمع المتنازع فی لا يجوز الا لعذر، کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا
یہ بات پچھلے درس میں بھی ہم نے بتایا ہے، عذر ہے تو ٹھیک ہے، وہ جمع سوری کر سکتے ہیں، جمع سوری کر سکتے ہیں، بارش برس رہی ہے تھوڑا نماز کو آخر وقت میں لے جاؤ، سفر پر ہے ایک نماز کو آخر وقت میں لے کر کے دوسرے کے اول وقت میں ادا کر کے اپنا سفر جاری رکھو۔ کہتا ہے ما اخرجا، جو ابن ترمذی نے حدیث نقل کی عبداللہ ابن عباس، یہ پہلے درس میں بتائی جا چکی ہے، من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر یعنی خوف بھی نہیں ہے، مطر بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ نماز کو ایک ساتھ جمع کرے گا تو گویا کہ ابواب الکبائر میں سے کسی ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں حدیث متواترہ کے درجے پر، قاطعہ کے درجے پر حدیث مبارکہ ہے، اور پھر بھی تو آئیے آخر میں آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں جو یہ سارے عشاءین اور ظہرین اور عشاءین والے جو ہیں اور ان کے حامی، ان کو پروموٹ کرنے والے، راستہ ہموار کرنے والے جو میڈیا کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے جناب اللہ بکاؤ مال جو ہے وہ جو ہے ایسے لوگوں کو سہارا دیتے ہیں کہ لو بھائی ہم نے بھی تمہارے لیے کچھ کام کر لیا ہے، بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی دین کی خدمت کرو، دین پر کوئی حرف نہ آئے، دین پر کوئی آنچ نہ آئے، دین کے اوپر کوئی دشمنان دین حملہ نہ کرے، یہ کام کیا جاتا ہے، نہ کہ دشمنان صحابہ کو پروموٹ کیا جائے، نہ کہ لا مذہب لا دین کو جو ہے پروموٹ کیا جائے۔ تو بہرحال سنیے یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے قالہ الترمذی فی آخر سننہ فی کتاب العلل منہ، امام ترمذی نے بھی یہ حدیث بیان کیا ہے، اور یہ سارے جو ہے امام ترمذی، بھائی ترمذی شریف میں حدیث آ گئی ہے تو بھائی لے لو۔ ہم نے کہا بھائی پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ترمذی شریف میں ہے یا کسی کتاب میں ہے وہ دلائل قطعیات سے متصادم تو نہیں ہے، احادیث متواترہ سے متصادم تو نہیں ہے، اور ایسی خبر واحدہ اور اخبار احاد ہیں کہ جس کی وجہ سے دلائل قطعیہ کا نسخ ثابت ہوتا ہو، یہ کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کا۔ ہاں ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ جو بھی جائیں کر لے، اہل علم اہل فن جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی خبر واحد آ جائے اور کوئی آثار احاد آ جائیں اور پھر وہ نصوص قطعیہ کے متصادم ہوں اور یا پھر احادیث متواترہ کے متصادم ہوں تو پھر اس کے کئی جوابات ہیں، کئی طریقے ہیں، میں نے بتا دیا ہے۔ تطبیق کی صورت نکالی جائے گی، تطبیق کی صورت نہیں ہے تو ترجیح کی صورت نکالی جائے گی، ترجیح کی صورت نہیں ہے تو پھر ناسخ اور منسوخ کا راستہ نکالا جائے گا، یہ بھی نہیں ہے تو پھر احادیث کو مؤول حدیث کے درجے میں رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کا جو نور ہے وہ لوگوں کے سامنے بغیر اختلاف کے، بغیر انتشار کے پیش کیا جائے گا۔ امام ترمذی نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے، وہ سنیے، کہتے ہیں جمیع ما فی کتاب ھذا من الحدیث هو معمول به۔ امام ترمذی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میری کتاب جو ترمذی شریف ہے نا، اس کے اندر جتنے بھی حدیث میں لایا ہوں نا سارے معمول بہی ہیں، یعنی کسی نہ کسی حدیث پر، کسی نہ کسی جملے پر، کسی نہ کسی ٹکڑے پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک اس پر کار بند ہے، عامل ہے، قائل ہے، حامل ہے۔ اگلی بات سنیے، کہتے ہیں وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا خَلَا حدیثین، مگر دو حدیثیں ہیں وہ میں لے تو آیا ہوں، میری کتاب میں موجود ہے، مگر اس پر عامل کوئی نہیں ہے، وہ معمول بھی نہیں ہے۔ اب دوسری اور تیسری صدی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معتمد علیہ شاگرد، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے خوشہ چینی کرنے والا معتمد علیہ شاگرد جو ہے وہ کہتے ہیں دو حدیثیں میری کتاب میں موجود ہیں مگر وہ معمول بھی نہیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی یہی حدیث، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر
वल असर बिल मदीनते वल मगरिबे वल इशाए मिन गैर खौफिन वला सफरिन। कहते हैं दूसरी तीसरी सदी तक तो इस पर कोई अमल करने वाला था ही नहीं। क्यों? कि हो सकता है कि दुश्मन सहाबा भी उस वक़्त नहीं थे, और ला मज़हब ला गैर तो अभी की पैदावार हैं, पहले तो थे ही नहीं। तो ये फरमाते हैं इस पर मैंने अपने दौर तक किसी बंदे को आमिल नहीं देखा। इस पर अल्लामा शौकानी ने भी कलाम किया है। कहते हैं हो सकता है कि यही वजह हो कि जमे तकदीम जमे ताखीर की सूरत में आमिल ना देखा हो, और जमे जो है सूरी और जमे फेली की शक्ल में तो ऑलरेडी पहले से लोग मौजूद थे। दूसरी हदीस, इन्नहु क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा शरिबल खमरा फजलिदू, हुजूर ने फरमाया जब शराबी शराब पिए तो उसको कोड़े लगाओ। फ़इन आद फिर राबिआत फ़क़्तुलूह, और जब वो चौथी मरतबा पिए तो कत्ल कर दो। तो कहते हैं इस मसलक का कोई बंदा मौजूद नहीं है जो चौथी मरतबा शारिबुल खम्र को, शराबी को कत्ल कर दे, और जमे तकदीम का कायल हो, जमे ताखीर का कायल हो। अब इस पर अल्लामा शौकानी ने जो बात की है वो भी सुनिए। कहते हैं वला यख्फा अन्नल हदीस सही, वला यख्फा का अन्नल हदीस सही। कहते हैं भाई देखो ये बात याद रखो, ये हदीस जो है यानी जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली हदीस है ये ठीक है, सही है, हदीस ठीक है। और वो जो फ़इन आद फिर राबिआत फ़क़्तुलूह वाली हदीस भी ठीक है, यानी सीहत के एतबार से ठीक है, सनद के एतबार से ठीक है, लेकिन अमल नहीं किया जाएगा, अमल नहीं किया जाएगा। व तर्कुल जमहूर लिल अमल बिही ला यक़दह फी सिहतिही। कहते हैं हाँ जमहूर ने उस पर अमल छोड़ दिया है, इसकी सिहत पर कोई जरह कदा नहीं होगी, और ला युजब सुकूतुल इस्तिदलाल बिही के सुकूत का बायस भी नहीं बनेगा। अब मैंने पहले भी कहा था कि एक हदीस तो सही है भाई, तो अमल क्यों नहीं हो रहा? तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हदीस सनद के एतबार से ठीक हो और दीगर सिहत के जितने मदारिज हैं वो उसमें पाए जाएं और उस पर अमल भी होता रहे, ऐसा नहीं है। ये मेरे पास जो है नुख़बुल अफ़कार फ़ी तनक़ीह मआनिल अख़बार फ़ी शरह मआनिल आसार, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने एक बाब अल-इक़ामतु कैफ़ हिया के तहत एक हदीस नकल करते हैं। उस हदीस को बयान करते हुए कहते हैं कि सुनो, अला तरा, और क्या आप नहीं देखते, अन्नल अहादीसल मनसूखता तुहकमु बिसिहतिहा इज़ा कानत रुवातुहा अदूला। कहते हैं बुखारी शरीफ उठाएं, जो हदीसें मनसूख हो चुकी हैं सिहत के एतबार से वो भी ठीक है, रुवात के सनद के एतबार से, रुवात के एतबार से ठीक है। तो कहते हैं हदीस मनसूखा उसकी सिहत का हुक्म दिया जाएगा इज़ा कानत रुवातुहा अदूला, जब उसके आदिल रावी होंगे, तामुज़्ज़ब्त होंगे, और वो शाज़ भी ना हो, मुअल्लल भी ना हो, मुअव्वल भी ना हो, तो हम उस हदीस को सही मानेंगे। वला युअमलु बिहा लिवुजूदिन नासिख़े, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि नासिख मौजूद होता है, नासिख पाया गया है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि यार लोगों को कि आप भी थोड़ा अक्ल सलीमा खुदा आपको दे, तो समझिएगा कि आप जो हदीस पेश करते हैं वो नुसूस कतइया कुरान पाक से मुतसादिम है, अहादीस मुतवातिरा से मुतसादिम है। तो अब कायदा क्या है, अगर आपकी बात मान ली जाए, जमे तकदीम को मान लिया जाए, जमे ताखीर को मान लिया जाए, ज़ुहरैन को मान लिया जाए, इशाइन को या मगरिबैन को मान लिया जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा कि खबर वाहिद के ज़रिए और आसार अहाद के ज़रिए नस्ख साबित होगा, जो कि कोई कायदा नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि ऐसा कोई कायदा ज़ाब्ता नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ला जो है हम तमाम को महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात समझने, उस पर अमल पैरा होने और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दीन की खिदमत इस शक्ल में कि कोई मुनकिर हदीस महबूब की फरमान पर तान न कर सके
اور کوئی لا مذہب لا دین جو ہے علماء کی فقاہت پر طعن نہ کر سکے، اسی نظریے کے تحت، اسی جو ہے وہ جذبے کے تحت اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔